ऑफ़र बाय वन गेट वन फ्री। अस्सलाम वालेकुम रीडर्स, कैसे हैं आप सब। बहुत सारे लोग मेरा महरम इश्क लवर्स हैं। काफ़ी सारे तो इसके सीज़न 3 का भी इंतज़ार कर रहे होंगे। तो ये खबर सिर्फ मेरा महरम इश्क रीडर्स के लिए है। जिन्हें नावल पीडीएफ में चाहिए हो मुझसे रब्ता करें। मेरा महरम इश्क सीज़न 1 और 2 दोनों का पीडीएफ आपको दिया जाएगा और जितने लोग पीडीएफ लेंगे इस हिसाब से मैं फ़ैसला करूँगी कि मैं सीज़न 3 लाऊं या नहीं। तो जिससे मेरा महरम इश्क दोनों सीज़न पीडीएफ में चाहिए वो जल्दी से मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पर मैसेज करें। मेरा महरम इश्क का सीज़न 1 चूँकि इसकी ऑलरेडी पीडीएफ बन चुकी थी और किसी ने खुद ही बनाकर गूगल पर अपलोड कर दी थी, इसलिए मैं पहला सीज़न आपको बिल्कुल फ्री दूँगी। क्योंकि वो पहले ही बहुत सारे लोग पढ़ चुके हैं, तो अगर मैं कहूँ कि आप मुझे उसके पैसे दें तो वो आप सबके साथ नाइंसाफ़ी होगी। लेकिन सीज़न 2 का पीडीएफ मैं खुद बनवा रही हूँ, इसलिए इतनी मेहनत करती हूँ, आप लोगों को फ्री लिख कर देती हूँ। कभी कोई डिमांड नहीं की। आप लोग अपनी मर्ज़ी से लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं, फॉलो करते हैं। किसी ने मेरे यूट्यूब चैनल पर जाकर मुझे सब्सक्राइब नहीं किया, मैंने कोई शिकवा नहीं किया। लेकिन मेरा महरम इश्क सीज़न 2 का पीडीएफ रेट 500 है। इसके साथ आप लोगों को सीज़न 1 फ्री मिलेगा। सीज़न 2 आपको कहीं भी किसी भी वेबसाइट पर नहीं मिलेगा। तो जो मेरा महरम इश्क के लवर्स दोनों सीजन्स एक साथ पीडीएफ में पढ़ना चाहते हैं वो मेरे नीचे दिए गए इंस्टाग्राम अकाउंट पर मुझे मैसेज करें। तो जी, अब आते हैं राज आंखें तेरी रीडर्स की तरफ। तो बिल्कुल राज आंखें तेरी अक्टूबर में ख़त्म हो जाएगा, मगर एक ट्विस्ट ये है कि राज आंखें तेरी की लास्ट एपिसोड से पहले उसका पीडीएफ बन जाएगा। तो जो राज आंखें तेरी पीडीएफ में पढ़ना चाहता है उसके लिए भी यही ऑफ़र है। राज आंखें तेरी का पीडीएफ प्राइस 500 रुपये है, मगर चूँकि किस्मत नावल पहले से अपलोड है इसलिए मैं राज आंखें तेरी का सीज़न 1 जो कि फ़ेसबुक पर नहीं मौजूद, वो आपको कहीं भी नहीं मिलेगा, इन्हें बिल्कुल फ्री पीडीएफ दूंगी। सो बाय वन गेट वन फ्री ऑफ़र से फ़ायदा उठाएं और दोनों नॉवेल्स इंजॉय करें। पीडीएफ हासिल करने का तरीका ज़्यादा कुछ नहीं करना, बस मुझे आपने इंस्टाग्राम पर मैसेज करना है, आपको अकाउंट नंबर दे दिया जाएगा, आपने 500 रुपये ट्रांसफ़र करने हैं और पैसे ट्रांसफ़र होने के फ़ौरी बाद दोनों पीडीएफ आपके व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप कर दिए जाएंगे। नावल मेरा महरम इश्क, किस्त नंबर 35, मुसन्फ़ा महर नूर। कौन है हमला करने वाला? मछली की नज़र आगा जान की तरफ गई तो वह सोफ़े से उठी। दादा जान, मछली की आवाज़ पर वो आगे बढ़े, मगर उनकी आंखें एक पल के लिए भी फ़रियाल के चेहरे से ना हटीं। फ़रियाल ये मेरे दादा हैं। उनकी शक्ल देखकर कुछ पल फ़रियाल साकत हुई थी, फिर सर झटक कर वो रस्मी सा मुस्कुराई और अपना सर आगे किया। आगा जान साकत सिर्फ इसे देख रहे थे, उनके हाथ में कोई जुम्बिश ना हुई। दादा जान, प्यार देना। मछली की आवाज़ से वह होश में आए, फिर उन्होंने अपना कपकपाता हाथ उठाया और फ़रियाल के सर तक ला कर रखा और अगले ही लम्हे खींच लिया। वो मज़ीद एक पल भी वहाँ नहीं रुके और अपने कमरे की जानिब बढ़ गए। फ़रियाल को अजीब सी बेसुकूनी हुई, मगर उसने अपना वहम समझा। वो गार्डन में गुस्से से पागलों की तरह चक्कर काट रहा था। असलाम उसके सामने आकर रुका। लाइट पर्पल कलर की शर्ट में आजकल मशल के साथ ट्विनिंग शुरू हो चुकी थी। शवेज़ ने उसे इग्नोर किया, मगर इस्लाम उसके सामने चट्टान की तरह खड़ा था। मसला क्या है? वो इस्लाम शाह को घूर कर बोला। मुझे कोई मसला नहीं है, मगर तुम्हें ज़रूर मसला है। जानते नहीं हो वो कितनी हसास है। घर आए मेहमानों के सामने इस तरह की हरकतें तुम्हें सूट करती हैं शावेज़ शाह? मेरी बीवी परेशान है, इसलिए मैं तुमसे इंसानों की तरह बात कर रहा हूँ। उंगली उठाते उसे वार्न किया। अंदर चलो और अपना मूड ठीक करो। अपनी बीवी के चेहरे पर परेशानी की चमक तक नहीं चाहता। अपना मूड ठीक करो ताकि उसका भी मूड ठीक हो। शवेज़ फ़रियाल के सामने अपना इंप्रेशन इतना बुरा नहीं देना चाहता था, मगर आलम की बात पर उसका खून ही खौल उठा था। वो सारा गुस्सा काबू करते अंदर की जानिब चल दिया। वो अपनी बहन को कोई तकलीफ़ नहीं देना चाहता था। उसे नॉर्मल अंदाज में अंदर आता देख को मशल को सुकून हुआ। फिर वो सब बातों के दौरान बैठकर खाने लगे। फ़रियाल की बागी नज़रें भटक भटक कर उसके जानिब ही उठ रही थीं, मगर आज उसका दिल बहुत बुरी तरह से टूटा था। खाने के बाद मशल ने उसे सारी हवेली दिखाई। वो सीढ़ियाँ उतर रही थी जब फ़रियाल ने मशल को मुखातिब किया। अच्छा सुनो ज़ोया, मेरा एडमिशन कराची यूनिवर्सिटी में हो गया है। अब 3 साल स्पेशलाइजेशन के बाद मेरी बिज़नेस की डिग्री मुकम्मल हो जाएगी। मैं अगले महीने कराची जा रही हूँ। मशल को खुशी के साथ गम भी हुआ। ये तो बहुत अच्छी बात है, मगर हम मिलेंगे कैसे? उसने कुछ दुख से कहा। अरे क्यों परेशान हो रही हो? मैं कुछ महीनों बाद चक्कर लगाया कर लूँगी ना। मशल ने हाँ में सर हिलाया। तुमने कितनी पढ़ाई करनी है? शादी का कोई इरादा नहीं है क्या? उसने नॉर्मल लहजे में सवाल किया। वो बातें करती लाउंज में आ चुकी थी। इस सवाल से शावेज़ शाह के कान खड़े हुए। फ़रियाल की नज़र बेसाख्ता उसकी तरफ उठी। वो खुद को बेनियाज ज़ाहिर करवा रहा था। नहीं, अभी नहीं। जब ज़िंदगी में शादी का वक्त आएगा और सही इंसान मिलेगा तब कर लेंगे। इस जावेज़ ने शावेज़ को पुरसुकून कर दिया था। वो एक आखिरी नज़र इस सतमगर पर डालती हुई बाहर की जानी बढ़ी। मशल उसे कार तक छोड़ने आई। उसने गाड़ी से बहुत सारे
بیگس نکال کر مشل اور ہیزل کی طرف بڑھائے۔ ہر ان سب کی کیا ضرورت تھی؟ فریال کھل کر مسکرائی۔ ضرورت کیوں نہیں تھی؟ میں پہلی بار تمہارے گھر آئی ہوں، خالی ہاتھ آتی تو اچھا نہیں لگتا۔ وہ ان کو زبردستی وہ سارا سامان دے کر رخصت ہو گئی۔ ہیزل نے تو خوشی خوشی بیگ پکڑ لیے، اسے تو ایک اور بہن مل گئی تھی۔ وہ دونوں مسکراتی ہوئی واپس اندر آ گئیں۔ شام کا وقت تھا۔ اس وقت شاویز دوسرے فلور کے لاؤنج میں بیٹھا لیپ ٹاپ پر کوئی کام کر رہا تھا۔ عالم جو سیڑھیاں چڑھتا اوپر آ رہا تھا، نظر شاویز کے چہرے پر گئی تو اس طرف آیا، کچھ فاصلے پر بیٹھا اور پھر ایک ہی سانس میں بولا، میں صرف مذاق کر رہا تھا، قسم سے میری نیت بری نہیں تھی، میرے لیے وہ بہنوں جیسی ہے، مجھے نہیں پتا تھا تمہیں وہ بات اتنی بری لگے گی، قسم سے اگلی بار تو بہن جی کہوں گا۔ وہ ایک ہی سانس میں بولتا ہانپ گیا اور شاویز کے تنے اعصاب ڈھیلے ہو گئے۔ پھر وہ کچھ نہیں بولا، بس ویسے ہی بیٹھا کام کرتا رہا۔ وہ عالم کی نیچر کو اچھے سے جانتا تھا، اس لیے اس کا سارا غصہ ختم ہو گیا۔ عالم کچھ لمحے اس سے بے بسی سے دیکھتا رہا، مگر وہ کچھ نہیں بولا، مطلب ناراضگی ختم ہو گئی تھی۔ عالم کچھ ریلیکس ہوتا اٹھا اور اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ دن ایک ایک کر کے گزرنے لگا۔ وہ حویلی آنے کے بعد بہت زیادہ نارمل ہو گئی تھی۔ 6 بھائی اور 3 بہنیں مل گئی تھیں۔ تایا اور تائی اماں کی صورت میں ماں باپ کا پیار مل رہا تھا۔ زندگی نارمل ہونے لگی تھی۔ اس کا زیادہ وقت تائی اماں کے ساتھ گزرتا تھا۔ وہ کچن میں بھی کبھی کبھی کام کر لیا کرتی تھی، کیونکہ وہ حویلی کے ماحول بہت اچھے سے ایڈجسٹ ہو گئی تھی۔ لگتا ہی نہیں تھا کہ وہ کچھ دنوں پہلے حویلی آئی ہے۔ اس کے طور طریقے سے حویلی سے انسیت دیتے تھے۔ وہ تو اس حویلی میں پیدا ہوئی تھی، یہاں کے چپے چپے میں اس کا لمس اور انسیت تھی۔ یہ رات کا وقت تھا۔ وہ اس وقت بیک گارڈن میں واک کر رہی تھی۔ وہ اکثر اس ٹائم گارڈن میں واک کرتی تھی۔ انہیں حویلی آئے 1 ماہ ہونے والا تھا۔ اسے یاد آیا جس دن وہ پہلی بار رات کے اس پہر واک کرنے کے لیے گارڈن میں آئی تھی، تو شاویز نے اسے دیکھا تو اس کی طرف آیا۔ گڑیا، اتنی رات کو واک کرنا مناسب نہیں، دن کے وقت کر لیا کرو۔ اس سے پہلے وہ کوئی جواب دیتی اسلام نہ جانے کہاں سے نمودار ہوا۔ کیوں؟ میری بیوی کا جب دل چاہے وہ واک کر سکتی ہے۔ سنو میری جان، تمہیں ان کے کسی بھی فضول حکم ماننے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب بھی تمہیں واک کرنی ہو مجھے بتانا، میں تمہارے ساتھ خود یہاں آؤں گا واک کرنے۔ شاویز کچھ نہ بولا اور مشل نے چمکتی آنکھ اور خوبصورت مسکراہٹ کے ساتھ ہاں میں سر ہلایا۔ وہ پنک فراک میں باربی لگ رہی تھی۔ اسلام 2 دنوں سے حویلی سے باہر دوسرے شہر کسی کام سے گیا تھا۔ وہ کچھ دیر پہلے ہی حویلی داخل ہوا تھا۔ وہ مشل کو واک کرتا دیکھ کر سیدھا یہیں آ گیا۔ اس سے پہلے وہ اس کی طرف جاتا اس کا موبائل فون بج اٹھا۔ وہ کچھ فاصلے پر کھڑا کسی سے فون پر بات کر رہا تھا اور موسم انجوائے کر رہی تھی۔ شاویز کی گاڑی پورچ میں رکی۔ ان دونوں کو گارڈن میں دیکھ کر وہ بھی یہیں آ گیا۔ وہ اسلام کے پاس آیا، تب تک اسلام موبائل رکھ چکا تھا۔ وہ مسکرا کر چاند کو دیکھ رہی تھی۔ وہ کتنی خوش ہے نا؟ شاویز کی آواز سے اسلام نے گردن موڑ کر اسے دیکھا جو مسکرا کر اپنی بہن کو دیکھ رہا تھا۔ اسلام کے چہرے پر سنجیدگی چھائی۔ دعا کرو اس کی خوشیوں کو کسی کی نظر نہ لگ جائے۔ مشل کی نظر حویلی کی بیک سائڈ پر عمارت کی طرف بنے سنسان کوریڈور پر گئی۔ اچانک اسے وہاں کوئی کالا سایہ نظر آیا۔ اسلام اور شاویز کافی دور کھڑے تھے۔ وہ واک کرتے کچھ آگے نکل آئی۔ وہ کچھ جو کرنا ہوتی اس سائے کی طرف بڑھی۔ ان دونوں کی آنکھوں میں کچھ زخمی پر نمودار ہوا۔ گھر سے پتہ چل گیا کہ ہم نے کیا کیا ہے تو وہ ہمیں کبھی معاف نہیں کرے گی۔ شاویز کی آواز میں شکست تھی۔ اسلام نے گردن موڑ کر اسے دیکھا۔ تم نے مجھے مشل کی قسم دے کر اس کا کام پر مجبور کیا تھا شاویز شاہ۔ وہ مجھ سے تو نفرت کرے گی ہی، تمہیں بھی وہ کبھی معاف نہیں کرے گی۔ مشل اندر کی جانب بڑھ گئی۔ اچانک اس کے سامنے کوئی کالے رین کوٹ میں نمودار ہوا۔ اس کا سارا چہرہ کور تھا، یہاں تک کہ اس کی آنکھیں بھی واضح نہ تھیں، اور مشل 6 سالوں پہلے اس بھیانک رات میں چلی گئی۔ گولیوں کی آواز، گاڑی کا درخت سے ٹکرانا، پھر گاڑی کو آگ لگنا، اور ان سب سے ایک چیز تھی، ایک لمبے رین کوٹ میں وہ سایہ۔ مشل شاہ کے سامنے اس کے ماں باپ کا قاتل کھڑا تھا۔ اس کا ہاتھ میں چاقو تھا اور وہ قدم قدم مشل کی طرف لینے لگا۔ شاویز کے اندر تک کچھ زخمی ہوا۔ کیا ہم واپس سب ٹھیک نہیں کر سکتے؟ اور اسلام کے چہرے پر طنزیہ مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ یہ کوئی بچوں کا کھیل نہیں ہے۔ ابھی وہ بات کر ہی رہتے جب خاموش گارڈن میں مشل کی چیخ گونجی۔ ان دونوں کی سانسیں اٹک گئیں۔ دونوں کا رخ سامنے گیا۔ وہ غائب تھی۔ اس شخص نے اپنا چاقو والا ہاتھ اٹھایا اور تو مشل کو اس کے ہاتھ میں ایک کالا نشان نظر آیا۔ اس کے بازو پر کونے کے کچھ نیچے جیسے کوئی جلے کا نشان تھا یا کوئی برتھ مارک۔ وہ صرف ایک لمحے کے لیے وہ نشان دیکھ پائی۔ اس سے پہلے وہ چاقو مشل کو مارتا وہ چیختی ہوئی پیچھے ہوئی۔ وہ شخص آگے بڑھا اور مشل پر حملہ کرنا چاہا۔ وہ چاقو مشل کے بائیں بازو کو زخمی کرتا ہاتھا پائی میں نیچے گرا۔ وہ چیختی ہوئی باہر بھاگی۔ سارا گارڈن اس کے خوفناک چیخوں سے گونج رہا تھا۔ وہ بہت تیزی سے باہر بھاگی۔ وہ دونوں ہی آواز کے سمت بھاگے۔ وہ لڑکھڑاتی ہوئی اسلام سے آ ٹکرائی، پھر اس کے سینے سے لپٹ گئی۔ اس کی آنکھوں میں سالوں بعد بہت زیادہ خوف آیا تھا۔ اسلام نے اسے اپنے سینے میں زور سے کھینچ لیا۔ وہ خوف سے اس کوریڈور کو دیکھ رہی تھی، مگر اب وہاں کوئی نہیں تھا۔ وہ ساکت اور جامد تھا، صرف اس کے دہانے پر لٹکا پردہ ہوا ہوا سے لہلا رہا تھا۔ شاویز کی سانسیں کچھ نارمل ہوئیں۔
اسلام تو اس کے کپکپاتے جسم کو محسوس کرتا اندر تک گھبرا گیا۔ اس نے اپنا چہرہ اسلام کے سینے میں چھپایا۔ وہ بہت بری طرح ڈر گئی تھی اور لمبے لمبے سانس لے رہی تھی۔ اسلام نے نرمی سے اس کا چہرہ سامنے کیا۔ سنو میری جان، کیا ہوا ہے؟ مشل نے بہت مشکل سے کچھ کہنے کو لب کھولے۔ شاہ وہ واپس آ گیا مجھے مارنے، وہ جان گیا میں زندہ ہوں۔ اسلام اور شاویز کے چہروں پر بے چینی اور حیرت ابھری۔ مشل کس کی بات کر رہی ہو؟ شاویز فوراً اس کونے کی جانب بھاگا جس طرف وہ اشارہ کر رہی تھی، وہی جس نے ماما اور بابا کو مارا تھا۔ اور اسلام شاہ کا وجود زلزلوں کی زد میں آیا۔ کچھ پل بعد شاویز واپس آیا۔ گڑیا وہاں کوئی نہیں ہے۔ اس کا چہرہ پسینے سے بھیگ چکا تھا۔ میں سچ کہہ رہی ہوں، وہ یہی تھا، میں نے اسے دیکھا تھا اس رات، وہ اسی لیے میں تھا، وہ مجھے مار دے گا۔ اس نے خود کو اسلام کے سینے میں چھپایا۔ وہ اس طرح روتی بلکتی ایک چھوٹی سی بچی لگ رہی تھی جس سے بہت برے طریقے سے خوفزدہ کیا گیا ہو۔ وہ دونوں مشل کی اتنی بری طرح کپ کپانے اور رونے سے بھنجا کر رہ گئے تھے۔ وہ مار دے گا مجھے، مجھے مرنا نہیں ہے شاہ، میں مرنا نہیں چاہتی، مجھے آپ کے ساتھ جینا ہے۔ اسلام شاہ تکلیف سے آنکھیں لیے اپنا دل لہولہان ہوتا اسے دیکھ کر رہ گیا۔ ایک وقت تھا جب وہ مر جانا چاہتی تھی اور آج ایک وقت ہے جب وہ زندہ رہ کر اس شخص کے ساتھ جینا چاہتی تھی۔ اسلام نے اسے بہت زور سے اپنے سینے میں بھینچا۔ میں ہوں نا، کوئی تمہیں ہاتھ نہیں لگا سکتا، کوئی تمہیں کچھ نہیں کرے گا، میں تمہیں کچھ نہیں ہونے دوں گا، مجھ پر یقین ہے نا؟ اور مشل نے کسی ننھے بچے کی طرح ہاں میں سر ہلایا۔ اسلام اسے اپنے بازوں کے حلقے میں لیتا ہوا اندر آیا۔ وہ دونوں اسے لے کر لاؤنج میں آئے۔ رات کا وقت تھا اس لیے سب حویلی والے لاؤنج میں ہی جمع تھے۔ اسلام نے اسے صوفے پر بٹھایا مگر اس نے اسلام کو بہت زور سے پکڑ رکھا تھا اور اس کے ساتھ صوفے پر بیٹھ گیا۔ شاویز ملازمہ کو دیکھ کر چیخا، شکل کیا دیکھ رہی ہو، جاؤ جلدی سے پانی لے کر آؤ۔ وہ ہڑبڑا کر کچن میں بھاگی اور اگلے 2 منٹ بعد پانی کا گلاس شاویز کے حوالے کر چکی تھی۔ شاویز مشل کی دوسری طرف بیٹھا۔ وہ اسلام کے سینے سے چپکی اب تک سسک رہی تھی اور اسلام اس کی پیٹھ پر ہاتھ پھیر کر اسے ریلیکس کر رہا تھا۔ گڑیا پانی پیو۔ شاویز نے گلاس اس کے ہونٹوں سے لگایا۔ اس نے بامشکل 2 گھونٹ بھرے۔ شاویز کے چیخنے سے وہ سب ہی لاؤنج میں جمع ہو گئے تھے۔ وہ سبھی مشل کو اس حالت میں دیکھ کر پریشان ہو گئے۔ شاویز نے انہیں مختصر بات بتا دی۔ ہیزل کا حال بھی برا ہونے لگا۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ حویلی میں تو سیکورٹی ہی اتنی سخت ہے، کوئی کیسے حویلی میں گھس سکتا ہے؟ بالاج کی سنجیدہ آواز لاؤنج میں گونجی۔ مشل نے اپنا چہرہ اسلام کے سینے سے نکالا۔ میں سچ کہہ رہی ہوں، میں نے خود اسے دیکھا، وہ سچ میں یہاں تھا، وہ مجھے مارنے آیا تھا۔ مشل نے اپنا بازو سامنے کیا جو خون سے لال ہو گیا تھا۔ ان سب کی آنکھوں میں خوف اترا۔ اسلام نے بے یقینی سے اس کا بازو دیکھا۔ فرسٹ ایڈ باکس لاؤ، اسلام اونچی آواز میں چیخا۔ ملازمہ بھاگتی ہوئی باکس لے کر آئی۔ اسلام نے فوراً اس کا بازو پکڑ کر بازو کی آستین اوپر کی، پھر اس چوٹ پر اینٹی سیپٹک لگائی۔ وہ درد سے سسکی۔ شاویز نے اسے اپنے حصار میں لیا۔ اسلام نے صاف دیکھا وہ چاقو سے لگی چوٹ تھی۔ اسلام نے احتیاط سے اس کے بازو پر پٹی کی۔ اس کا مطلب وہ سچ کہہ رہی تھی، کسی نے سچ میں اس پر حملہ کیا تھا۔ بیٹا تمہیں ضرور کوئی غلط فہمی ہوگی، حویلی میں کوئی ہماری اجازت کے بنا داخل نہیں ہو سکتا۔ آقا جان کی بات پر اسلام نے اپنی مٹھیاں ضبط سے بھینچی۔ وہ سچ کہہ رہی ہے، یہ زخم چاقو سے بنا ہے، کسی نے واقعی حملہ کیا ہے۔ اسلام کی بات پر لاؤنج میں موت جیسا سناٹا چھا گیا۔ مشل شاہ کو ہمدان قریشی کے الفاظ یاد آئے۔ بابا جانتے تھے کہ اگر کسی کو پتہ چلا کہ میں زندہ ہوں تو وہ بھی جان جائے گا، وہ جان گیا ہے۔ وہ دوبارہ اسلام کے سینے سے لگی تڑپتی ہوئی بولی، کیا ضرورت تھی آپ کو یہ راز افشاں کرنے کی کہ میں زویا نہیں مشل ہوں؟ وہ اب مجھے چھوڑے گا نہیں، اس نے میرے ماں باپ مار دیے، وہ آپ کو بھی مجھ سے چھین لے گا۔ اس نے یکایک خوف سے اسلام کے سینے سے منہ چھپایا۔ شاویز نے اس کے سر پر شفقت سے ہاتھ رکھا۔ ایسا کچھ نہیں ہوگا میرا بچہ، کوئی تمہیں کچھ نہیں کر سکتا، ہم ہیں نا تمہاری حفاظت کے لیے۔ تم نے اس کا چہرہ دیکھا؟ مشل نے اپنا چہرہ اسلام کے سینے سے نکالا۔ وہ آپ کو بھی مجھ سے چھین لے گا۔ اور شاویز بھنجا کر رہ گیا اور شاویز کے سینے سے لگی سسکیوں سے رونے لگی۔ اس کے دماغ پر 6 سال کی عمر میں اس حادثے نے جو اثر کیا تھا وہ آج دوبارہ تازہ ہو گیا تھا۔ ہیزل کی اپنی سسکیاں لاؤنج میں گونج رہی تھیں۔ اپنی بہن کو اس حال میں روتا دیکھ کر وہ خود تڑپ رہی تھی۔ بالاج کو ہیزل کے آنسو اذیت دے رہے تھے۔ ہیزل تم تو رونا بند کرو۔ بالاج اس کے کچھ قریب ہوا۔ وہ اس کے سینے لگی اپنی سسکیوں کا گلا گھونٹنے کی کوشش کرنے لگی۔ بالاج نے ایک تکلیف زدہ سانس خارج کر کے اس کے گرد بازو لے پھٹے اور اس کا سر تھپ تھپانے لگا۔ مشل نے کچھ دیر اپنا رونا قابو کیا۔ وہ سارا کالے لباس میں تھا، ایک لمبا کالا رین کوٹ، اس کا چہرہ سارا کور تھا، آنکھیں بھی واضح نہیں تھیں۔ مگر اس رات جب وہ سڑک پر گری تھی تب میں نے ویسے ہی ایک شخص کو دیکھا تھا، وہ اسی لیے میں تھا، وہی قاتل ہے، اسی نے میرے ماں باپ کو مارا ہے۔ میں جانتی نہیں ہوں کہ وہ کون ہے، مگر وہ جان گیا کہ میں واپس آ گئی ہوں اس لیے مجھے مارنے آیا۔ لاؤنج میں شخص کے چہرے پر عجیب بے بسی کا تاثر تھا۔ مطلب تم نہیں جانتی وہ شخص کون ہے، اس کی شکل نہیں دیکھی؟ شاویز کی بات پر اس نے نفی میں سر ہلایا۔ سب کے دماغ میں یہ بات چل رہی تھی کہ جب وہ جانتے ہی نہیں کہ قاتل کون ہے تو اسے ڈھونڈیں گے کیسے؟ اسلام نے اسے اپنے حصار میں لیا۔ چلو آؤ، کمرے میں چلتے ہیں، تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔
اور اسلام کے ساتھ اٹھی اور اس کے حصار میں سیڑھیاں چڑھتی اوپر چلی گئی۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ کسی کی اتنی ہمت کہ سردار حاتم نواب شاہ کی پوتی پر حملہ کرے؟ آغا جان جلے پیر بلی کے مانند گھوم رہے تھے۔ مشعل کی حالت دیکھ کر حویلی میں ایک تناؤ آ گیا تھا۔ حویلی کے اندر اتنی سخت سیکیورٹی میں مشعل پر حملہ کرنا کوئی چھوٹی یا معمولی بات نہیں تھی۔ اسلام اس لیے کمرے میں آیا۔ کمرے کا دروازہ ایک ہاتھ سے لاک کرتا ہوا اسے لیے بیڈ تک آیا۔ مشعل کا جسم اب بھی کپ کپا رہا تھا۔ اسلام نے نرمی سے بیڈ پر بٹھایا، پھر سائڈ ٹیبل پر پڑے جگ سے پانی گلاس میں ڈالا اور اس کے ہونٹوں سے گلاس لگایا۔ اس نے بامشکل 2 گھونٹ پانی پیا اور ہاتھ سے گلاس پر رہ کیا۔ اسلام نے باقی بچا پانی سارا ایک ہی سانس میں پی کر گلاس واپس ٹیبل پر رکھا۔ اسلام نے کمفرٹر پکڑ کر اس کے اوپر اوڑھا، پھر اسے بیڈ پر لٹا کر اس کے پاس بیٹھ کر اس کے بالوں میں انگلیاں چلانے لگا۔ مشعل کا دماغ پرسکون ہونے لگا اور آہستہ آہستہ وہ نیند کی وادی میں اترنے لگی، مگر اسلام شاہ مسلسل سوچوں کا شکار تھا۔ وہ کون تھا وہ شخص؟ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ حویلی میں کوئی باہر سے آ کر حملہ کرے۔ اس کا ایک ہی مطلب تھا، وہ شخص حویلی میں سے ہی کوئی تھا۔ کیا یہاں کام کرنے والا کوئی ملازم؟ نہیں، کسی ملازم میں اتنی ہمت نہیں کہ وہ اسلام شاہ کی بیوی پر حملہ کر سکے، اور ملازم حملہ کرے گا بھی کیوں؟ ہاں، یہ ہو سکتا ہے کہ وہ کسی کے حکم پر یہ کر رہا ہو۔ اسلام کا دماغ ایک جاسوس کی طرح دوڑ رہا تھا۔ آخر کس نے مارا علمیر شاہ کو، اور کیوں؟ کوئی وجہ بھی تو ہوگی نا۔ وہ تو بہت اچھے انسان تھے، کسی کے ساتھ کوئی لڑائی جھگڑا یا دشمنی بھی نہیں تھی۔ کیا کوئی نفرت، کوئی بدلہ، کوئی وجہ تو تھی ہی جس نے اس شخص کو علمیر شاہ سے اتنی نفرت کرنے پر مجبور کر دیا کہ اس نے علمیر شاہ کو اس کی بیوی پر اور بیٹی سمیت مار دیا۔ وہ تو مشعل شاہ کی قسمت تھی جو وہ اس رات مرتے مرتے بچی۔ اسلام نے ایک نظر مشعل کے چہرے پر ڈالی جو سو چکی تھی۔ اسلام نے جھک کر اس کی پیشانی پر لب رکھے، پھر اس پر اچھے سے بلینکٹ ٹھیک کرتا بیڈ سے اٹھا اور بے چینی سے کمرے سے چکر کاٹنے لگا۔ وہ جو کوئی بھی تھا، ایک بار تو طے تھی، ساری حویلی والے جان چکے تھے کہ مشعل زندہ ہے۔ اسی طرح سے اس شخص کو بھی یہ خبر مل چکی تھی، اس لیے وہ سالوں بعد اپنے بل سے باہر نکل آیا۔ ضرور اسے ڈر تھا کہ مشعل کہیں سے پہچان نہ لے اور اس کا سچ سامنے نہ آ جائے، اس لیے وہ اس مشعل کو دوبارہ مارنے کی کوشش کی۔ وہ اس حویلی میں غیر محفوظ تھی اور یہ بات اسلام شاہ کا خون کھولا رہی تھی۔ وہ اپنے گھر میں ہی غیر محفوظ تھی۔ کیا کوئی گھر کا بھیتی ہے جس نے لنکا ڈھائی؟ کون ہے وہ شخص؟ اچانک اسلام شاہ کے ذہن میں جھماکا سا ہوا۔ اس کی آنکھیں حیرت سے پھیلیں، اس کے قدم پتھر ہو گئے۔ اس نے خوفزدہ آنکھوں کے ساتھ ایک نظر سوئی ہوئی مشعل پر ڈالی۔ اسلام شاہ کے دماغ میں جو سوچ آ رہی تھی وہ سوچنا نہیں چاہتا تھا۔ وہ بے یقینی اور نفی میں سر ہلا کر رہ گیا۔ نہیں، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ کیا وہ حملہ آور حویلی کا کوئی فرد تھا؟ اور یہ وہ سوچ تھی جس نے اسلام شاہ کے جسم سے جان نکالی۔ وہ یہ سوچنا نہیں چاہتا تھا، مگر جس طرح اس کی بیوی کو مارنے کی کوشش کی، قاتل تو کوئی بھی ہو سکتا تھا۔ کیا وہ کوئی اپنا تھا؟ مگر حویلی کا ہر فرد دوسرے پر جان چھڑکتا تھا، یہی تو خاصیت تھی حویلی میں، یکتا تھی، سب الگ جسم اور ایک جان تھے۔ اسلام کو خود پر اتنا غصہ آ رہا تھا کہ حد نہیں۔ اس کی بیوی غیر محفوظ تھی اور اس کی حفاظت نہیں کر پا رہا تھا۔ اسے اپنی بیوی کا تحفظ سب سے زیادہ اہم تھا۔ وہ مشعل پر ایک خراش بھی برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ ایک بار وہ شخص ہاتھ آ جائے، اس کا اتنا برا حال ہوگا کہ سارا گاؤں اس عبرتناک موت سے ڈرے گا۔ اسلام دل ہی دل خوف سے عہد کر چکا تھا، اس شخص کے جسم کے خون کا آخری قطرہ نہ نچوڑ کر نکالا تو میرا بھی نام اسلام شاہ نہیں۔ میری اسنو وائٹ کے بازو سے جو خون بہا، اس کی ایک ایک خون کی بوند کا بدلہ لینا مجھ پر فرض ہے۔ ایک بار تم میرے سامنے آ جاؤ۔ تم نے اچھا نہیں کیا، اس بار تمہارے سامنے علمیر شاہ نہیں، اسلام شاہ ہے۔ تم نے اسلام شاہ کی بیوی کو تکلیف دے کر اپنی عبرت اور اذیتناک موت کو دعوت دی ہے۔ اب تمہیں اسلام شاہ کے قہر سے کوئی نہیں بچا پائے گا۔ اسلام نے ایک نظر مشعل کو دیکھا، پھر آہستہ سے روم سے باہر نکلا اور دروازہ لاک کر دیا۔ یہ تو شکر تھا کہ اسلام شاہ کے کمرے میں ڈیجیٹل لاک لگا ہوا تھا۔ اس کے لاکڈ کمرے کو اسلام اور مشعل کے علاوہ کوئی اور کھول نہیں سکتا تھا۔ وہ کچھ دن پہلے ہی یہ سسٹم کر چکا تھا۔ اسلام نے احتیاط کے طور پر لاک چینج کر لیا تھا۔ اب اسے اپنا فیصلہ درست لگ رہا تھا۔ اس نے صحیح ٹائم لاک چینج کر لیا تھا۔ وہ سیڑھیاں اتر کر نیچے آیا تو نوجوان پارٹی ساری کمروں میں جا چکی تھی اور بڑے یہیں پر بیٹھے تھے۔ اسلام ان سب کی نظروں سے چھپ کر حویلی کی پچھلی سائڈ گارڈن میں آیا، پھر اس جگہ پہنچا جہاں مشعل شاہ اشارہ کر رہی تھی۔ یہاں ایک اسٹور روم تھا جس میں کاٹھ کباڑ کا سامان پڑا تھا اور کوریڈور سنسان تھا۔ اسلام نے موبائل نکال کر اس کی ٹارچ جلائی، پھر اچھے سے آس پاس دیکھنے لگا۔ وہاں کچھ بھی نہیں تھا، یہاں تک کہ چاقو بھی غائب ہو چکا تھا۔ فرش پر صرف خون کے کچھ چھینٹے تھے جو یقیناً مشعل کے بازو سے نکل کر گرے تھے۔ اسلام نے اپنی انگلی کے پورٹ سے خون کی بوندوں کو چھوا، پھر اپنی انگلی چہرے کے سامنے لایا۔ تم جو کوئی بھی ہو، تم نے اچھا نہیں کیا۔ میرے اندر کے شیطان کو دعوت دے کر تم نے بہت بڑی غلطی کر دی ہے۔ تمہیں وہ اذیتناک موت دوں گا کہ تمہاری سانسیں 7 نسلیں کانپ اٹھیں گی۔ یہ میرا تم سے وعدہ ہے مسٹر سو کولڈ قاتل۔ اسلام شاہ کے اوشن بلیو آنکھیں اس وقت صفاقت کا لبادہ اوڑھ چکی تھیں۔ اس کی آنکھیں سرخی چھلکا رہی تھیں جیسے سارا خون ان میں سمٹ آیا ہو۔ میری بیوی کو تکلیف دینا تمہاری زندگی کی بہت بڑی غلطی ثابت ہونے والی ہے۔
اسلام نے مٹھیاں بھیج کر اپنا غصہ قابو کیا اور واپس حویلی کی عمارت کے اندر چلا گیا۔ رات گہری ہوتی جا رہی تھی۔ اسلام واپس کمرے میں آیا، پھر واش روم میں گھس گیا۔ شاور لینے کے بعد دماغ کو کچھ سکون ملا۔ وہ بیڈ تک آیا اور مشل کو اپنے نزدیک کرتا اس کا سر اپنے سینے سے لگائے اپنے حصار میں لیے خود بھی آنکھیں بند کر گیا۔ پہلے ہی کام کی وجہ سے وہ 2 راتیں سو نہیں پایا تھا۔ سر میں درد کی چیزیں اٹھ رہی تھیں، مگر مشل کو سینے سے لگاتے ہی ہر درد غائب ہو گیا۔ وہ آنکھیں بند کرتا کچھ ہی دیر میں نیند کی وادیوں میں اتر گیا۔ رات بہت گہری ہو چکی تھی۔ یہ کم و بیش رات کے 1 بجے کا وقت تھا جب حویلی کی عمارت کے پچھلی جانب گارڈن کے ایک کونے میں آہٹ ہوئی۔ کوئی شخص قدم قدم چلتا ایک سنسان کونے کی طرف آیا۔ ساری حویلی اندھیرے میں ڈوبی ہوئی تھی۔ یقیناً حویلی کا ہر فرد سو چکا تھا۔ اس کونے سے سرونٹ کوارٹر بہت دور تھا۔ اس شخص نے اپنے ہاتھوں میں موجود ایک کالا رین کوٹ زمین پر پھینکا۔ اس کے ساتھ ایک ماسک بھی تھا۔ پھر ماچس نکالی اور آگ کی شمع بھڑک اٹھی۔ اس نے آگ کی وہ شمع نیچے پھینکی اور کچھ ہی پلوں کا کھیل تھا اور وہ سارا رین کوٹ اور ماسک آگ کی لپیٹ میں آ اور جل گیا۔ وہ شخص چوکنا ہوتا آس پاس دیکھ رہا تھا، پھر کچھ فاصلے پر موجود پتوں کو اٹھا لایا اور انہیں بھی اس آگ میں پھینک دیا۔ وہ تب تک وہاں کھڑا اس آگ کو جلتے ہوئے دیکھتا رہا جب تک وہ ماسک اور رین کوٹ اچھے سے جل نہیں گیا۔ اس نے سارے ثبوت مٹا ڈالے۔ جب ثبوت ہی نہیں بچے گا تو کوئی قاتل کو ڈھونڈ بھی نہیں سکے گا۔ وہ شخص پرسکون ہوتا واپس اندھیرے میں غائب ہو گیا۔ پھر وہ بھول چکا تھا کہ حقیقت کبھی نہ کبھی تو کھل ہی جاتی ہے۔ حویلی میں ایک نئی صبح طلوع ہو چکی تھی۔ حویلی کی فضا میں ابھی بھی تناؤ سا تھا۔ ہر فرد اپنی اپنی جگہ پریشان تھا۔ مینا بیگم تو مسلسل وظائف کرتی مشل کی حفاظت کی دعا کر رہی تھیں۔ ساجدہ بیگم اور نادیہ بیگم ملازمہ کے ساتھ ناشتہ بنا رہی تھیں اور الینا بیگم لاؤنج میں موجود ملازماؤں کو مختلف ہدایات دے رہی تھیں۔ اعظم صاحب اور آغا جان نے حویلی کی سیکیورٹی دگنی کر دی تھی۔ التمش صاحب اور امان صاحب نے خود ساری حویلی کی پچھلی سائڈ چیک کی، مگر کوئی بھی ثبوت یا سراغ نہ مل سکا۔ انہوں نے احتیاط کے طور پر ساری حویلی کی بیرونی دیواروں پر خاردار وائرس لگا کر اس میں کرنٹ چھوڑ دیا تھا اور حویلی کی بیٹری پر کوئی آنچ نہیں آنے دے سکتے تھے۔ بالاج آج کل بہت پریشان رہنے لگا تھا۔ وہ سب کے ساتھ کچھ چڑچڑا ہو گیا تھا اور وجہ کیا تھی کوئی بھی سمجھنے سے قاصر تھا۔ ندا، حالا اور ہیزل کل رات کے واقعے سے ڈری ہوئی تھیں۔ باقی لڑکے بھی پریشان تھے۔ لاؤنج کے داخلی دروازے سے ارتضیٰ صاحب داخل ہوئے۔ الینا بیگم سارے کام چھوڑ کر ان کی طرف بڑھیں۔ آپ صبح صبح کہاں گئے تھے؟ میں بہت پریشان ہو گئی تھی۔ وہ کچھ ڈرتے ہوئے سوال پوچھ رہی تھی۔ ارتضیٰ صاحب صوفے پر بیٹھے ملازمہ نے دوسرے ہی منٹ پانی کا گلاس ان کی طرف بڑھایا۔ مسجد گیا تھا، گڑیا کے لیے صدقہ دے کر آیا ہوں، ساتھ جانور بھی دے کے آیا ہوں اور گاؤں کے قریبی لوگوں میں گوشت بانٹ کر آیا ہوں۔ شاویز کے ساتھ گیا تھا۔ سب کل رات سے پریشان ہیں اور مصیبت کے وقت صدقہ کرنا بلاؤں کو ڈالتا ہے۔ اپنی بچی کی حفاظت کرنے کے لیے ہم سے جو بھی ہوا ہم کریں گے۔ وہ سنجیدہ لہجے میں نرمی سے ایک ایک لفظ ادا کر رہے تھے۔ الینا بیگم پرسکون ہوئی۔ اتنے میں شاویز بھی اندر داخل ہوا۔ اس کا چہرہ بتا رہا تھا کہ وہ کتنا پریشان ہے۔ 1 مہینہ پہلے ہی تو بہن ملی ہے۔ اس شخص میں اسے دوبارہ کھونے کی ہمت نہیں بچی تھی۔ وہ صوفے پر ڈھہ گیا۔ الینا بیگم اس کے پاس بیٹھی اور نرمی سے اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرا، بالکل ایک ماں کی طرح۔ اس نے اپنی آنکھیں کھولیں، کرسٹل براؤن آنکھیں، ضبط کے آخری مرحلوں پر لال انگارہ بن گئی تھیں۔ وہ نرمی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ بیٹا پریشان مت ہو، وہ ٹھیک ہے اور اسے کچھ نہیں ہوگا۔ شاویز کی آنکھوں میں ضبط ٹوٹا اور نمی اکٹھی ہوئی۔ اس نے اپنا سر الینا بیگم کے کندھے پر ٹکایا، بالکل ایک ماں کی طرح۔ چچی سائیں، میرے اندر اب اتنی ہمت نہیں ہے کہ میں اسے کھاؤں، نہ ہی میرے کندھوں میں اتنا بوجھ ہے کہ مزید کسی اپنے کا جنازہ اٹھاؤں۔ اس سے کچھ ہوا تو میرا دم گھٹ جائے گا۔ بہت سالوں بعد تو وہ مجھے واپس ملی ہے، میں اسے دوبارہ نہیں کھونا چاہتا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ الینا بیگم نے نرمی سے اس کے بال سنوارے۔ تمہارے اور اسلام کے ہوتے ہوئے کوئی اس کا بال بھی بلکا نہیں کر سکتا۔ تم دونوں ہو نا اس کے مضبوط محافظ۔ ہر انفاذ نے شاویز کو بہت ہمت اور طاقت دی۔ وہ ٹھیک ہی تو کہہ رہی تھیں۔ اس نے اپنا سر اٹھایا، پھر اپنے سارے آنسو پونچھ ڈالے۔ وہ اپنی بہن کی حفاظت کرے گا، اسے کچھ بھی نہیں ہونے دے گا، اس نے مضبوط لہجے میں خود سے عہد کیا۔ دن کے 9 بج گئے تھے۔ واش روم کا دروازہ کھلا اور اسلام شاہ کا چہرہ نمودار ہوا۔ وائٹ پینٹ کے اوپر زنک کلر کی گول گلے والی شرٹ زیب تن کیے وہ فریش اور نکھرا نکھرا واش روم سے باہر نکلا۔ نظر سب سے پہلے سوئی مشل پر پڑی، جس کے چہرے پر ونڈو سے آنے والی سورج کی روشنی پڑ رہی تھی اور وہ روشنی اس کی آنکھوں میں چبھ رہی تھی، جس وجہ سے وہ آنکھوں پر ہاتھ رکھتی نیند میں ڈسٹرب ہوئی۔ یقیناً اس روشنی نے اس کی نیند میں خلل ڈال دیا تھا۔ ان کے کمرے کا رخ حویلی میں اس جانب تھا کہ صبح کے وقت سورج کی روشنی سیدھا ونڈو سے کمرے میں آتی تھی۔ اسلام ونڈو کی طرف پڑھا اور سارے پردے گرا دیے، اور جیسا ہی پلٹا وہ اٹھ کر بیٹھ رہی تھی۔ اسلام نے اس کے آرام کے خیال سے پردے گرائے، مگر افسوس، اس کی نیند ڈسٹرب ہو چکی تھی۔ اسلام کو اس کی نیند خراب ہونے کا افسوس ہوا۔ مشل نے اپنی آنکھیں مسلیں، پھر نظر سیدھا اسلام کی جانب اٹھی۔ وہ قدم قدم چلتا مشل تک آیا، پھر آگے بڑھ کر اس کے سر پر لب رکھے۔ وہ ہلکا سا مسکرائی۔ اسلام اس کے پاس ہی بیٹھ گیا۔ اب طبیعت کیسی ہے؟ بازو میں زیادہ درد تو نہیں ہو رہا؟ اسلام نے نرمی سے اس کے بازو کا معائنہ کرتے ہوئے پوچھا تو مشل کے حواس بحال ہوئے اور کل رات ہوا سارا واقعہ اسے یاد آیا۔ آنکھوں میں ایک بار پھر خوف نمودار ہوا۔ وہ آگے بڑھی اور اسلام کے سینے سے لگ گئی۔
اسلام نے ایک ہاتھ سے اس کے بال سہلانے اور دوسرے ہاتھ سے اس کی کمر کے گرد حصار باندھا۔ وہ کل رات کی طرح خوفزدہ نہیں ہوئی تھی، اب اس کی حالت کافی بہتر تھی۔ پریشان مت ہو، کوئی میرے ہوتے ہوئے تمہیں چھو بھی نہیں سکتا، بس ایک بار وہ شخص ہاتھ آ جائے اس کی جان اپنے ہاتھوں سے لوں گا۔ اسلام نے نرمی سے ایک ایک لفظ آنکھوں میں چنگاریاں لیے ادا کیا۔ وہ کچھ پرسکون ہوتی اس سے الگ ہوئی، پھر اپنے بال سمیٹے اور انہیں میسی سے جوڑے میں باندھا۔ چلو فریش ہو جاؤ، پھر نیچے چلتے ہیں ناشتہ کرنے، اور ابھی کچھ دن بازو کو گیلا مت کرنا ورنہ زخم خراب ہوگا۔ وہ نرمی سے کہتا اس کے چہرے پر جھک کر جسارت کر گیا۔ مشل نے اسے بھسم کر دینے والی نظروں سے گھورا، پھر اسے خود سے دور دھکیلتی بیڈ سے اٹھی۔ اسلام کے ڈمپل چمک رہے تھے۔ وہ جیسے ہی ڈریسنگ روم میں داخل ہوئی تو کبرڈ کے ہینڈل پر زنک کلر کی فراک لٹک رہی تھی۔ ایک تو اس شخص کا کچھ نہیں ہو سکتا، وہ غصے میں بڑبڑاتی۔ وہ ڈریس پکڑتی واش روم میں گئی، پھر 10 منٹ بعد فریش ہوتی کپڑے چینج کیے باہر نکلی۔ آہستہ آہستہ بازو کا درد بڑھ رہا تھا۔ وہ سر جھٹک کر ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے آ کر کھڑی ہوئی۔ زنک فراک کے ساتھ وائٹ ٹراؤزر اور زنک دوپٹہ گلے میں جھول رہا تھا، اس لیے بال بنانے کی کوشش کی مگر ایک ہاتھ سے بال بنانا مشکل تھا۔ اسلام اس کے پیچھے آ کر کھڑا ہوا۔ میں بال بناؤں تمہارے؟ اس کے ہاتھ سے ہیئر برش پکڑے اس نے سوال کیا۔ مشل نے کچھ جانچتی نظروں سے اسے دیکھا مگر وہ بال کنگھی کرنا شروع کر چکا تھا۔ اس نے مشل کے بال سمیٹے، پھر ان کی چٹیاں کرنے لگا۔ چٹیاں کرنے کے بعد اس نے بال ربر بینڈ سے کور کیے۔ مشل نے چٹیاں سامنے کی اور بے یقینی سے وہ دیکھی، اتنی مہارت سے بنائی گئی چٹیاں تھی۔ وہ واپس بیٹھی اور اسلام شاہ کو قتل کر دینے والی نظروں سے گھورا۔ کیا ہوا، اچھی نہیں بنی؟ معصومی سے سوال پوچھتا وہ مشل کو مزید غصہ دلا گیا۔ یہ آپ نے چٹیاں بنانا کیسے سیکھی؟ کس کے بال سنوارتے رہے ہیں؟ اس نے کچھ سخت لہجے میں سوال کیا۔ آنکھوں سے چنگاریاں نکل رہی تھی۔ اسلام ایک قدم آگے بڑھا، اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ بچپن میں تمہارے بال سمیٹتا تھا، تمہارے بال مجھے اتنے پسند تھے کہ کسی دوسرے کو ہاتھ لگانے نہیں دیتا تھا، اور تمہارے بال اتنی بار سنوارے کہ میں اس میں ماہر ہو گیا۔ اتنا بھی ننھا منا بچہ نہیں، 13 سال کا تھا۔ آج بھی میری وہ مہارت موجود ہے، کیا تمہیں یاد نہیں؟ اس نے بہت عام لہجے میں سوال کیا اور مشل جا کے سارے الفاظ حلق میں دب گئے۔ آنکھوں میں بے یقینی ابھری اور اس کے ساتھ وہ بہت بری طرح شرمندہ ہوئی۔ یاد کرنے کی کوشش کی تو آنکھوں کے سامنے کچھ دھندلے مناظر نمودار ہوئے۔ شاہ میرے بال بنائے نا؟ 6 سالہ مشل اسلام کے ہاتھ سے کتاب پکڑ کر سائڈ پر کرتی اس کے سامنے بیٹھی۔ اسلام نے مسکرا کر اس کے سارے بال اپنے ہاتھوں میں سنوار کر سمیٹے، پھر اس کے ہاتھ سے ربر بینڈ پکڑ کر اس کے بالوں کی پونی بنائی۔ اٹھ کر شیشے کے سامنے گئی، پھر ہر اینگل سے اپنے بال دیکھنے لگی۔ واہ، آپ تو بیسٹ ہیں، میرے کتنے پیارے بال بنائے، اماں کو تو صحیح سے بنانے ہی نہیں آتے۔ اسلام کھل کر مسکرایا، پھر اس کے پاس آیا۔ اب شیشے میں دونوں کا عکس واضح ہوا۔ تمہیں میرے ہاتھوں سے بال بنوانا پسند ہے تو میں ہمیشہ تمہارے بال اپنے ہاتھوں سے سنوار سکتا ہوں۔ مشل کی آنکھوں میں انوکھی چمک ابھری۔ ہیں سچی؟ وہ پرجوش ہوتی چیخی۔ ہاں نا، مجھے، اور وہ خوشی سے اس کے گلے لگ گئی۔ اسلام کے کندھا لانے پر وہ ہوش میں آئی۔ کیا ہوا، کہاں کھو گئی؟ تمہیں یاد نہیں؟ مگر مجھے سب یاد ہے۔ تمہارے علاوہ کسی بھی دوسری عورت کے بالوں کو ہاتھ نہیں لگایا۔ وہ عام لہجے میں بات کر رہا تھا مگر وہ شرمندہ ہو کر رہ گئی۔ چہرہ خفت سے سرخ پڑا۔ آئی ایم سوری، مجھے یاد ہے کچھ کچھ۔ اسلام کھل کر مسکرایا کہ اس کے ڈمپل چمکے۔ تمہیں سوری کرنے کی ضرورت نہیں، مجھے نہیں پسند میری بیوی الفاظ ادا کرتی شرمندہ ہو۔ چلو آؤ نیچے چلتے ہیں، وہ عام سے لہجے میں کہتا اس کا ہاتھ پکڑ کر کمرے سے باہر کی جانب بڑھا۔ وہ اس شخص کے چہرے کو حیرانی سے دیکھتی رہ گئی۔ جاری ہے۔